अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज साल 2025 का आखिरी दिन है और 2025 का हमारा ये आखिरी शो है। 2025 का साल पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी लेकर आया और वो भारत के ख़िलाफ़ जो जंग थी और उसमें जिस तरह पाकिस्तान फतेयाब हुआ, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी थी, बल्कि कई दहाइयों में पाकिस्तान की कम से कम जंगी महाज पे एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। जमहूरियत के लिहाज से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से और अदालती मामलात के हवाले से, इवन दो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी नहीं हो सकी और बहुत सी खामियां हैं जो 2025 के अंदर हमें नज़र आई। लेकिन क्या 2026 पहले से बेहतर होगा, 2025 से बेहतर होगा? दुआ की जा सकती है, उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इसी साल के आखिरी दिन आज एक खबर आई जिसके बारे में मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा, और वो है साबिक DGI जनरल फैज़ के हवाले से। अंसार अब्बासी साहब ने आज अखबार के अंदर रिपोर्ट किया कि जनरल फैज़ हमीद के जो वकील हैं मियाँ अली इशफाक, उन्होंने ये दावा किया है कि जनाब जनरल फैज़ सरकारी गवाह या वादा माफ़ गवाह बनने नहीं जा रहे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह चंद वज़रा की जानिब से ये क्लेम किया गया था कि शायद जनरल फैज़ जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो गवाही दे। अब इसके ऊपर थोड़ी सी जब मैंने डिगिंग की, थोड़ी सी मैंने इन्वेस्टिगेशन की और मुतल्लिका हलकों से पता करवाया, तो ये बात पता लगी कि जनरल फैज़ को एक्चुअली वादा माफ़ गवाह बनने के लिए या सरकारी गवाह बनने के लिए अब तक अप्रोच ही नहीं किया गया है, और प्रोसिक्यूशन के की जो स्कीम है उसके अंदर जनरल फैज़ की गवाही फ़िलहाल शामिल नहीं है, या उनकी गवाही को जो है वो कम से कम शामिल किए जाने का कोई इरादा नहीं है। लेटेस्ट स्टेजेस के ऊपर जाके कोई तब्दीली हो जाए तो वो और बात है, लेकिन अभी तक आज की तारीख तक जो है वो जनरल फैज़ की गवाही इस स्कीम ऑफ थिंग्स में शामिल नहीं है। दूसरा, प्रोसिक्यूशन ये समझती है, जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस को बिल्ड कर रही है, वो ये समझती है कि 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो इतने शवाहिद मौजूद हैं जो उनके मुताबिक उनको सज़ा देने के लिए काफ़ी है। ज़ाहिर बात है, एक लीगल प्रोसेस है, जब वो कंप्लीट होगा तो फिर पता लगेगा कि क्या वो जो शहादतें हैं या जो शवाहिद हैं वो पूरे हैं या नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जनरल फैज़ कम से कम उस स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर जो है वो पूरे नहीं उतरते। तो अगर जनरल फैज़ की गवाही यहाँ पे काम नहीं आनी तो क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक रिलीफ है? क्योंकि जनरल फैज़ के बारे में तासुर यही था कि जिस दिन उनको सज़ा हुई थी, ISPR की जानिब से जो प्रेस रिलीज आई थी और उसके बाद उसमें वो जो आखिरी पैराग्राफ लिखा गया था जिसमें उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस के हवाले से या वो क्या कुछ करते रहे हैं इस हवाले से तहकीकात जो है वो की जा रही है, तो बहुत से लोगों का शक यही था कि शायद ये 9 मई की बात हो रही है। लेकिन हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक ये 9 मई से ज़्यादा उससे पहले उनके और इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ताल्लुकात थे या कुछ ऐसी जो चीज़ें हुई उस पर उनका क्या किरदार था, एक्चुअली तहकीकात उस मामले के ऊपर हो रही है। मज़ीद कुछ और भी अहम खबरें हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के शफीउल्लाह जान साहब और वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा, उनके दरमियान जो नोक झोंक पिछले चंद दिनों से चल रही है, शफीउल्लाह जान साहब की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसके अंदर अज़मा बुखारी साहिबा के हवाले से जो चंद लाइनें बोली गई उसके ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है। और मामला एक्चुअली शुरू होता है जब अज़मा बुखारी साहिबा ने जब सुहेल अफरीदी साहब लाहौर तशरीफ़ ला रहे थे, और उस वक्त पहले ही दिन जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अज़मा बुखारी साहिबा ने, उस वक्त एक्चुअली उन्होंने क्या कहा था, सुनिएगा ज़रा। सुहेल अफरीदी साहब फितना खान से बड़े लीडर हैं। जब भी फितना खान साहब की तरफ से आई है बाहर निकलने की कॉल, कितने लोग निकले हैं लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर। इतना खूबसूरत लिबर्टी राउंड अबाउट सजा हुआ है, वहाँ पर अभी भी क्रिसमस ट्री लगा हुआ है, लाइटें हैं, लाइटें शाइटें देखें, लेकिन पौधे तबाह करेंगे। अगर वहाँ पर अपने वो जो जंगली इनके साथ कुछ लोग हैं अब वो आएंगे तो वो गलत बात है। अब ये पहला कमेंट था जिसमें उन्होंने जंगली का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया, और उसके बाद एक तनकीद शुरू हुई कि सुहेल अफरीदी साहब के साथ आने वाले लोगों को इस तरह क्यों निशाना बनाया गया। लेकिन जब ये तनकीद शुरू हुई तो सहाफ़ियों ने जब उनसे सवाल किए तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया कि आखिर उन्होंने लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया। क्या फरमाया उन्होंने, सुनिएगा जरा। मैंने जंगली कहा तो क्या गलत कहा? जो कुछ यहाँ हुआ वो जंगली करते हैं ना, इंसान तो नहीं करते। उसके ऊपर लिसानियत कार्ड, उसके ऊपर एक पख्तून कार्ड वो निकाल के ले आए। सारे पश्तून बहुत मुअज़्ज़ज़ है, काबिल एहतराम है, तो बीच में मतलब इस तरह के जाहिल और जंगली भी होते हैं। जो तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के शफीउल्लाह जान साहब, उन्होंने इसी के ऊपर कमेंट करते हुए क्या फरमाया, अब ये सुनिएगा।
عظما بخاری تو سیاسی خانہ بدوش ہے. پہلے پیپلز پارٹی میں تھی تو میاں نواز شریف کے صاحب کے بارے میں جو وہ کہتی تھی وہ بھی ریکارڈ پہ ہے. اب پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ ہے. اب وہ جس قسم کے الفاظ استعمال کرتی ہے, جو پختونوں کے بارے میں انہوں نے الفاظ استعمال کیے, جنگلی کے القابات دیے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ جنگلی لوگ جو ہے عظما بخاری کو بڑے پسند ہے. اگر اتنی پسند تھے ہمیں پہلے بتا دیتے, ہم 3-4 جنگلی لوگوں کا بندوبست کر لیتے ان کے لیے, ان کی یہ خواہش بھی پوری ہو جاتی. آخری لائن تھی ایکچولی اس کامنٹ کی, اس کے اوپر بڑی شدید تنقید کی جا رہی ہے, خاص طور پہ وزراء کی جانب سے. آج ٹویٹس کیے گئے مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے جو فالوورز ہیں انہوں نے اس کے اوپر بڑی شدید تنقید کی ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ اس قسم کی لینگویج جو ہے وہ ضرور استعمال کی جانی چاہیے اگر آپ نے سیاست کو مزید آگے بڑھانا ہے؟ اسی کے اوپر مزید بات کریں گے. اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراؤں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما اختیار ولی صاحب, ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما سینیٹر مشال یوسفزئی صاحبہ, پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں تشریف لا رہی ہیں, انہیں خوش آمدید کہیں گے. سینئر تجزیہ کار حسن ایوب صاحب بھی آج پروگرام کا حصہ ہیں. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. مشال صاحبہ, سب سے پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. ظاہری بات ہے آپ ایک خاتون ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں شفیع اللہ جان صاحب. جس قسم کا انہوں نے کامنٹ کیا عظما بخاری صاحبہ کے حوالے سے, آپ اس کی مذمت کریں گی؟ بہت شکریہ منصور صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ روایات ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہی سیاست ایسے غلیظ روایات پہ کی ہے, ایسے غلیظ الفاظ پہ کی ہے. اگر آپ ان کی تاریخ دیکھ لیں تو ایک وقت تھا کہ یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے, اس قسم کے ان پہ جملہ بازی کرتے تھے, یہاں تک کہ ان کی تصاویر ہیلی کاپٹر سے پھنکوائی گئی تھی. پورے پاکستان کو یہ بات یاد ہے. آج بھی پی ایم ایل این اسی طرح کی دوبارہ سے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے. ہم نے آج تک ان کے لیول پہ ہم نے ان کو جواب نہیں دیا, لیکن چونکہ ان کی لیول ہی نہیں ہے اور یہ اس حد تک نیچے آ گئے ہیں کہ یہ ہر طرح کی بیان بازی کرتے ہیں. لیکن انہوں نے جب پٹھانوں کو ہٹ کیا ان لارج تو ہم نے گلہ بھی کیا, شکوہ بھی کیا, احتجاج بھی کیا. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے پٹھان کارڈ اٹھا لیا ہے. تو اب جب شفیع جان جو میرا بھائی ہے اور اس نے ان کے الفاظ میں ان کے طریقہ کار سے جواب دیا تو آگے سے یہ عورت کارڈ اٹھا کے لے آئے. تو ہم نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جو بھی ہمارے ساتھ جس لہجے میں بات کرے گا, جس طریقہ کار سے بات کرے گا, ہم اسی طریقہ کار سے ان کو جواب دیں گے. تو ان کو اب سوچنا پڑے گا اپنے بات کرنے سے پہلے, کیونکہ جواب اسی طریقے سے آئے گا. تو میں سب سے پہلے تو مذمت اس بات کی کرتی ہوں کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ لاہور میں ہوا, میں اس بات کی بھی مذمت کرتی ہوں کہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں ہوا. میں اس بات کی بھی مذمت کرتی ہوں کہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے. اور میں پھر اس بات کی بھی مذمت کرتی ہوں کہ جو مینا خان صاحب کے ساتھ اسمبلی کے فلور پہ ہوا, یہ پھر آگے سے جو آیا وہ ایکشن کا ریئیکشن تھا. تو اگر آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے ریئیکشن برداشت کرنے کی تو آپ اس قسم کی حرکتیں نہ کیا کریں, اس قسم کے الفاظ استعمال نہ کیا کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم چپ چاپ مزید بیٹھے رہیں گے تو اب مزید ایسے نہیں ہوگا. یہ آپ نے اختیار صاحب آپ نے گفتگو سنی. سر وہ اعتراض اس بات کے اوپر کر رہی ہیں کہ عظما بخاری صاحبہ کی جانب سے اس قسم کی لینگویج جو ہے وہ جو استعمال کی گئی اس کے اندر ایک لسانیت کا عنصر بھی جو ہے وہ لگتا ہے کہ جیسے سامنے آتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ایکچولی یہ سٹارٹ وہاں سے نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ایک بال رول کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, ایک بات یہاں سے آئے گی, دوسری بات وہاں سے آئے گی, اور چل کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور علی خان صاحب. دیکھیں بات خراب کہاں سے ہوئی. میں ان چند 2 4 5 6 جو لوگ تھے ان میں سے ایک ہوں جنہوں نے یہ مشورہ کیا تھا کہ جب ان کا دورہ ہوگا یہ ہمارے ساتھ اپنا پروگرام شیئر کریں گے تو ان کو جب یہ پنجاب کی حدود میں داخل ہوں گے تو ان کو پروٹوکول کے ساتھ حفاظتی حصار میں لے کر عزت کے ساتھ لاہور پہنچائیں گے. لاہور میں ان کو پھر صوبائی اسمبلی میں انٹر کرائیں گے. جو لسٹ انہوں نے دی ہے ان مہمانوں کو اندر جانے دیا جائے گا. اب اس میں وانٹڈ لوگ بھی تھے. حالانکہ اگر وانٹڈ کی بات کریں تو سہیل آفریدی صاحب خود میرے خیال میں ان کے خلاف یہاں پر عدالت نے اشتہار لگائے ہوئے ہیں, لیکن ہم نے ان باتوں کو نہیں چھیڑا اور ہم نے کہا کہ اس سے قطع نظر ہم ان کا دورہ جو ہے وہ پیسفلی, بلکہ یہاں تک کہ ان کے کھانے کا بھی بندوبست کیا گیا تھا. حکومتی وزراء اور کچھ ایم پی ایس کے ساتھ ان کی ملاقات بھی رکھوائی گئی تھی. کچھ سائٹ وزٹ بھی ان کو کرانے تھے. لاہور میں یا پنجاب میں جتنی ترقی کے کام ہوئے وہ بھی دکھانے تھے. وہاں پہنچ کر اب آپ نے لسٹ کے علاوہ کچھ ایسے لوگوں کے آپ نے نام جن کے تھے نہیں ان کو آپ نے اسمبلی ہاؤس میں اسمبلی ہال میں آپ نے گھسا دیا, تو وہاں سے پھڈا پڑ گیا.
اب ڈیفینیٹلی اس کے لیے عظمیٰ بخاری نے اگر اس کے لیے کچھ کہا ہے تو میں اس کو انڈوس تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ نہیں کہیں گی تو کیا کہیں گی؟ جن لوگوں کا اسمبلی کے ہال میں، ہم خود اسمبلی میں جاتے ہیں، اختیار صاحب آپ کیوں انڈورس نہیں کر سکتے سر؟ باڈی گارڈز تو لے کر نہیں، آپ کیوں انڈورس نہیں کر سکتے سر؟ آپ کر دیں نا انڈورس. آپ کو اگر عظمیٰ بخاری صاحبہ کی زبان اتنی زبردست تھی تو آپ کر دیں انڈورس. آپ پھر کیوں انڈورس نہیں کر رہے؟ میرے خیال میں اس کے علاوہ کچھ اور لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا. تو پھر غلطی ہوئی نا سر، اسی لیے پھر غلطی ہو گئی نا. میں کہا نا کچھ اور لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا، لیکن جب وہاں پر آپ نے کھڑے ہو کر آپ پنجاب کی قیادت کو گالی دینا شروع کر دیں تو کیا عظمیٰ بخاری آپ کو پھول پیش کرے گی؟ ٹھیک، وہ تنقید بھی نہیں کرے گی. وہ ایک پولیٹیکل خاتون ہے، وہ جس طرح پھر تنقید کا حق رکھتی ہے، انہوں نے اپنا ڈیموکریٹک رائٹ پھر ایکسرسائز کرنا تھا، انہوں نے کر لیا. نہیں تو پھر اختیار صاحب نہیں، ڈیموکریٹک رائٹ کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو پھر تو شفیع اللہ جان صاحب بھی آگے سے یہ کہیں گے جی میں نے بھی اپنا ڈیموکریٹک رائٹ استعمال کر لیا. کرتے رہے پھر اسی طرح ڈیموکریٹک رائٹ اپنا استعمال سارے. میں بتاتا ہوں آپ کو، شفیع اللہ جان صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی اس ٹرمینالوجی کو فالو کر رہے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن، یہ وہ ٹول ہے جس کا انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے انتہائی گندے اور بھونڈے طریقے سے اس کا استعمال کیا ہے. ٹھیک، گالی دے دو، اٹس اے فریڈم آف ایکسپریشن. صحیح. آپ کسی پہ تہمت لگا دو، فریڈم آف ایکسپریشن. الزام لگا دو، فریڈم آف ایکسپریشن. غدار قرار کر دو، فریڈم آف ایکسپریشن. تو پھر تو اگر فریڈم آف ایکسپریشن ہے تو میرے خیال میں پھر تو کھلی چھٹی ہے، جو جس کو جو مرضی ہے کہے. ٹھیک. اور مشال ہماری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے، لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ ماؤں بہنوں کو گالی جو دیتے ہیں نا، یہ گالی گھوم کے آتی ہے. صحیح صحیح. اور میں نہیں چاہتا کہ کسی بہن بیٹی کو گالی پڑے، لیکن یہ جو شفیع اللہ جان صاحب لینگویج استعمال کر رہے ہیں، یہ بات واپس ان کے گھر تک جائے گی. ٹھیک. This is what I can say and I can understand. حسن ایوب صاحب، یہ آپ نے ساری جو گفتگو سنی ہے، اس میں مشال صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ آغاز ایکچولی وہاں سے ہوا، یہ جو لفظ استعمال کیا گیا جنگلی کا، اور اس کے بعد بال رول کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. چل سو چل، دونوں سائڈوں سے جو ہے وہ اس قسم کی زبان استعمال کی جانا شروع ہو گئی. کون قصوروار ہے؟ وائی از دس پالیٹکس؟ مطلب میں تو فرینکلی اسپیکنگ مجھے تو اب ڈر لگتا ہے کہ اگر بچے ساتھ بیٹھے ہوں اور ہمارے سیاستدان اگر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہوں تو اپنے ہاتھ جو ہے نا بچوں کے کان کے پاس رکھیں، کیونکہ کسی وقت بھی یہ کوئی جملہ بول دیں گے اور آپ کو ایک دم کان بند کرنے پڑ سکتے ہیں بچوں کے. مطلب ہمارے سیاستدانوں کے جب گفتگو ہو رہی ہو، میڈیا ٹاک ہو رہی ہو، تو شاید ہمیں پی جی کا لفظ جو ہے اوپر استعمال کرنا پڑ جائے کہ ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کیا زبان استعمال کر دیں. ایبسولوٹلی کریکٹ جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے کہ جو ہماری سیاست کے اندر یعنی اتنی گراوٹ آ چکی ہے، ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کے انداز جو ہے وہ جو شائستہ ہوتے تھے پہلے، اب وہ نہیں رہے، بلکہ اب تو ایسے الفاظ استعمال کی جاتے ہیں کہ جو کہ بندہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر سن بھی نہیں سکتا. رہا سوال مشال صاحبہ کا، سینیٹر مشال جو بات کر رہی ہیں، اگر پہل کی بات کریں تو پھر تو چکری سے کام سٹارٹ ہو گیا تھا جب شفیع جان صاحب نے وہاں پر الفاظ تھوڑے سے نامناسب تھے جو انہوں نے ادا کیے تھے، اور وہاں سے پہل تو ہو گئی تھی. لیکن پہل کوئی بھی کرے، میرے خیال سے خواتین اور ماں بہن کی جو عزت ہے وہ پشتون روایات کا حصہ ہے. وہاں پر اگر خواتین کوئی ایسی بات کر بھی دیں تو جو ہمارے پشتون بھائی ہیں وہ درگزر کرتے ہیں. وہ پشتونوں کا جو وہ مقابلہ کرتے ہیں وہ مردوں کے ساتھ کرتے ہیں، خواتین کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں. یہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اختیار ولی صاحب یا مشال صاحبہ دونوں میری کریکشن کر سکتے ہیں کہ دونوں پشتون ہیں. تو ہم نے تو یہی سنا ہے جی. بہرحال جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے الفاظ ادا کیے، وہ زیب نہیں دیتے تھے شفیع جان صاحب کو، بیکاز کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ وہ خاتون ہیں، اور جس طرح کے انہوں نے الفاظ ادا کیے اور جس سینس میں لوگ ان کے جملے کو لے رہے ہیں، وہ تو بہت ہی غلط ہے جی. مطلب میں تو اس پر انتہائی افسوس کا اظہار کر سکتا ہوں. بہتر ہوتا کہ اگر آج شفیع جان صاحب میرے سامنے ہوتے تو میں شاید زیادہ الفاظ جو ہے وہ سخت ادا کرتا. ویری ویری انفارچونیٹ. لیکن میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا جی، کریڈٹ لینے کا دل کر رہا ہے. میں نے کہا سال کا آخری آپ کا پروگرام ہے تو وہ انصار عباسی صاحب کی جو خبر آپ نے ایکسپلین کی ہے، تو یہی باتیں منصور علی خان صاحب میں آپ کے شو میں بول چکا تھا کہ وعدہ معاف گواہ بنانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، کہ ان سے متعلق پہلے ہی ایویڈنس اتنا موجود ہے جس کو نہ عمران احمد نیازی صاحب جس کی تردید کر سکتے ہیں اور نہ ہی فیض حمید صاحب. اور فیض حمید صاحب کو جب سزا ہو چکی ہے
تو پھر وہ وعدہ معاف جو گواہ ہے وہ نہ ان کو بننے کی ضرورت ہے، نہ جو استخاصہ ہے وہ ان کو بنانا چاہے گی. تو یہ بڑی obvious بات تھی، وہ ہمارے بھائی ہیں انہوں نے ایک بات کر دی. I don't know یہ بات کیوں کی. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو خواتین ہیں، خواتین سے متعلق کمنگ بیک ٹو جو مین ٹاپک ہے، خواتین کی عزت، خواتین کا تقدس جو ہے وہ رہنا چاہیے جی. اور یہ واٹر کین کا بھی جو استعمال ہوتا ہے، میں تو اس پر بھی انتہائی ناخوش ہوں. یہ واٹر کین کا استعمال نہ کریں، اور خواتین کو بھی جو ہے وہ ہمیں عزت اور تکریم دینی چاہیے. حسن صاحب ایک آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنے لگا ہوں، اور اس کا تعلق مشال یوسف زئی صاحبہ کے ساتھ ہے. تو میں پہلے ہی ایک ڈسکلیمر جو ہے میں جاری کر دوں کہ اس کا تعلق مشال یوسف زئی صاحبہ کے ساتھ ہے. ایک اکاؤنٹ ہے ابو ذر فرقان، اور ان کی جانب سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کی گئی، کیونکہ مشال یوسف زئی صاحبہ خود بھی ابھی فون استعمال کر رہی تھی. ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کی گئی، اس ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے سلمان اکرم راجہ نے پی ٹی آئی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. صرف اس بندے کی وجہ سے تمام ٹکٹ ہولڈرز اور عہدیداروں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ شخص ہے. مشال یوسف زئی صاحبہ نے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا تھوڑی دیر پہلے، اس ریکارڈنگ سے تھوڑی دیر پہلے، اور اس کے بعد اس ری ٹویٹ کو ہٹا دیا. اب اس وقت ان کے ٹائم لائن کے اوپر یہ ٹویٹ موجود نہیں ہے. البتہ جو ٹویٹ کی گئی تھی وہ ٹویٹ جس اکاؤنٹ سے کی گئی تھی وہ ویسے ہی موجود ہے. مشال یوسف زئی صاحبہ، کیا میں اس کو آپ کی انڈورسمنٹ سمجھوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ایکچولی سب سے بڑی پرابلم ہے؟ کیونکہ 24 گھنٹے پہلے بھی بیرسٹر گوہر یہ کہہ رہے تھے کہ آج اگر ہماری ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی عمران خان صاحب سے، ہمیں ملاقاتوں کے لیے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے، اس میں غیروں کے ساتھ ساتھ اپنوں کا بھی ہاتھ ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب از اے پرابلم چائلڈ آف پی ٹی آئی، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ منصور صاحب، سب سے پہلے تو میں اختیار ولی صاحب کو جواب دینا چاہوں گی. اچھا، میرا سوال ہی اختیار ولی صاحب نے بات آپ ان کے جواب کو بعد میں دے دیجیے گا، پہلے آپ میرے سوال کا جواب آپ دے دیجیے گا. پہلے میں اس کا میں نے کیونکہ ان کی باتیں بڑی غور سے سنی، اور مجھے لیکن ان کی باتیں سن کے مجھے لگا کہ وہ شاید عظمیٰ بخاری کی باتوں کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. میں ان کی بات کا جواب دینا چاہوں گی کہ جی انہوں نے کہا کہ جب ہم نے یہ ہمیں پروٹوکول دینا چاہتے تھے تو ہمیں پروٹوکول نہیں چاہیے تھا، ہمیں صرف لاہور جانے تک کا راستہ چاہیے تھا. ہم نے ان کے ساتھ باقاعدہ آفیشلی طریقے سے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ کنوے کیا کہ یہ ہمارا پروگرام ہے، وزیر اعلیٰ صاحب 3 دن کے لیے آئیں گے. پورے پاکستان نے وہ مناظر دیکھے کہ کس طریقے سے موٹر وے کے سروس ایریاز تک بند کیے گئے تھے. جمعے کا دن تھا، کہیں پہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، اور جیسے تیسے ہم لاہور پہنچے. پھر جب ہم لاہور پہنچے تو پورے لاہور کو کارڈن آف کیا گیا تھا، بار بار گاڑیاں رکوائی جا رہی تھی، ورکرز روکے جا رہے تھے، عجیب و غریب قسم کا تماشا لگا ہوا تھا. لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ پنجاب اسمبلی میں یہ معاملہ شروع کیسے ہوا. پنجاب اسمبلی میں مینا خان والا جو ہمارے سینئر وزیر ہے، میرا بھائی ہے، وہ معاملہ تب شروع ہوا کہ جب وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ خیبر پختونخوا کی ڈپٹی سپیکر جو واحد الیکٹڈ خاتون ہیں وہ آئی تھی، اور وہ اس ساتھ میں ڈیلیگیشن میں شامل تھی. تو ان کے ساتھ جو پنجاب اسمبلی کے گیٹ پہ ہوا وہ ایک منتخب ڈپٹی سپیکر تھی، ایک اسمبلی کی، ایک صوبے کی، اور واحد خاتون تھی. ان کے ساتھ جو اسمبلی میں ہوا، پھر آپ نے دیکھا کہ ایک گملے کی تصویر تھی، جو گملہ ٹوٹا ہوا تھا، ان کو باقاعدہ دھکا دیا گیا جو وہ اس گملے کے اوپر گری، پھر وہ زخمی بھی ہوئی، وہ گملہ بھی ٹوٹا. اوبیسلی وہ پٹھان تھے، مینا خان ہمارے سارے بھائی پٹھان تھے، ان کی بہن کے ساتھ ایسی حرکت ہوتی تو وہ چھپ رہے تھے. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے ڈپٹی سپیکر صاحبہ کو عزت سے اندر لے جانے کی کوشش کی، تو پھر آپ نے دیکھا کہ جو ہاتھا پائی ہوئی. پھر اس کے بعد مینا خان صاحب نے کوئی الفاظ نہیں کیا. مینا خان صاحب کے سامنے جو عظمیٰ بخاری صاحبہ نے پلانٹڈ صحافی بھجوائے تھے. آپ بتائیں، آپ لاہور میں ہوتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ صحافیوں کی وہاں تک ایکسیس ہوتی ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ اب آپ میرے سوال کا جواب دے دیں. جگہوں پہ صحافیوں کی ایکسیس کرائی گئی، پھر ان سے اب میرے سوال کا جواب دے دیں. میں اس طرف آ رہی ہوں جی. ہاں نہیں، میں ایک بات کمپلیٹ کروں گی. نہیں، وہ تو بڑی دیر ہو جائے گی مشال صاحبہ، اس طرح تو ہمارا پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا. میں نے تو بہت سے سوال کرنے، آپ نے دے دیا نا. اب ذرا اس سوال پہ شروعات ہوئی. اچھا، پھر آپ یہ اس بات کی بات کر رہے ہیں، میں فون یوز کر رہی ہوں، لیکن میں نے ایسا کوئی ری ٹویٹ نہیں کیا. میرے پاس اسکرین شاٹ ہے، ٹویٹ کیا ہے. I have a screenshot. آپ کا اسکرین شاٹ ہم نے لے لیا ہے. ہم نے لے لیا. مجھے بھجوا دیں. یہ میں اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں. میں اب اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں تاکہ پتہ لگ جائے. آپ کا نام اوپر ہے. دکھا دیں کیونکہ میں اپنے فون. اچھا، میں
میں وہی آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ بات سے ادھر ادھر ہونے والی بندی نہیں ہوں. آپ اس کو انڈورس کرتی ہیں یا اس کو ریجیکٹ کرتی ہیں؟ چلیں اس طرح بتا دیجیے. میں صرف اس چیز کو انڈورس کرتی ہوں جو کل بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے. میں اس کو فلی انڈورس کرتی ہوں جب انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ ملاقاتوں والا معاملہ ہوا ہے اس میں دوسروں کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنوں کا بھی کردار ہے. اور اس میں ایک بات یہ ہے کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں, وزیر اعلیٰ صاحب, میں اور تمام پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ سپرڈنٹ اڈیالہ جیل کہتا ہے کہ اگر وہ لسٹ بھجوائیں گے تو ملاقاتیں ہوں گی. ہم حیران بھی ہوئے لیکن ساتھ ساتھ خوش بھی ہو گئے کہ چلے اگر اس طریقے سے ہوتی ہے ملاقاتیں تو ٹھیک ہو گیا. اس وجہ سے بیرسٹر علی ظفر صاحب کو روک دیا گیا کہ آپ لسٹ نہ بھجوائے, سلمان اکرم راجہ صاحب لسٹ بھجوائے. اور پھر ابھی میرے خیال سے 2 دسمبر کے بعد سے 1 مہینہ ہو گیا ہے اور ہماری ملاقاتیں نہیں ہو رہی. تو دیکھیں یہ ہماری جمہوری پارٹی ہے اور ہمارے پاس خان صاحب نے ایسے پلیٹ فارمز تنقید بھی کرتے ہیں, اختلاف بھی کرتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں. اگر سلمان اکرم راجہ صاحب کو میں نے کچھ کہنا ہوا تو میرے خیال سے میں پارٹی پلیٹ فارمز کے اندر ہی نہیں. بٹ یو آر ڈوئنگ دس نا, یہ تو بھی آپ نے ابھی خود ہی آپ نے فرما دیا کہ جب سے لسٹ انہوں نے دینا شروع کی ملاقاتیں بند ہو گئی ہیں. دیکھیں جی, کیونکہ ہمارے پارٹی چیئرمین نے بات کی تو میں نے آگے سے انڈورس کی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں اس چیز کو انڈورس کرتی ہوں. اور میرے جو صاحب ہے خان صاحب نے بات خود کی ہے, ابو ذر فرقان صاحب نے جو لکھا ہے آپ اس کی مخالفت کرتی ہیں, یہ غلط لکھا ہے انہوں نے. چلے یہ کہہ دیں. دیکھیں جی, ابو ذر فرقان ہماری پارٹی کا ایک ورکر ہوگا, اس کے اپنے اظہار خیالات ہیں, وہ کچھ بھی بول سکتا ہے. ایسے تو بہت سے اکاؤنٹ ہیں جو بہت کچھ بولتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں دیکھیں, آپ نے فرمایا آپ نے ری ٹویٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے میں مان گیا. چلیں ایون تو ہمارے پاس اسکرین شاٹ ہے, لیکن چلیں ٹھیک ہے میں پھر بھی آپ کی بات مان گیا. تو پھر آپ تو اس کو پھر ایٹ لیسٹ یہ کہیں کہ وہ غلط لکھا ہے اس نے. آپ سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں, آپ ٹوٹلی سپورٹ کرتی ہیں. دیکھیں جی, میں سمجھتی ہوں میں صرف اور صرف خان صاحب اور اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوں, اور جو بھی خان صاحب کے حق میں ہوگا, جو بھی ان کی بلا کے لیے کام کرے گا, جو بھی ان کے نظریے کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوگا, جو بھی ان کے تحریک کا بوجھ اٹھا سکے گا, میں اس کے پیچھے کھڑی رہوں گی. ٹھیک, جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب مجھے لگ رہا ہے آپ کے لسٹ میں شامل نہیں ہوتے, کیونکہ آپ ان کے بارے میں ابھی بھی ان کو اس ٹویٹ کو ریجیکٹ کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. ورنہ بڑے آسان الفاظ تھا, آپ کہہ دیتی کہ نہیں یہ جو کچھ بھی اس نے لکھا ہے غلط لکھا ہے, میں ایسے انڈورس نہیں کرتی, ہے غلط لکھ رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے, مرضی ہے آپ کی. اختیار صاحب یہ جی, میں میری پارٹی کے ورکر نے کچھ بولا ہے تو میں تو اس پہ پیچھے نہیں جاؤں گی نا. جی آپ کی مرضی, بالکل ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے. اختیار صاحب اب سوال یہ ہے کہ سر یہ نیا سال آنے لگا ہے 2026, آبویسلی یہ سال اب ختم ہو رہا ہے, کتنا فرق آئے گا سر 2026 میں اور 2025 میں؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, کون سی چیز بہتر ہوگی, کون سی چیز خراب ہوگی, کس کو سزائیں ہوں گی, کیا کوئی رہا ہوگا نہیں ہوگا؟ میرے خیال میں آپ لبے لباب سمجھ گئے میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے. اب جو اس سال میں ایک بڑا فیصلہ تھا وہ 9 مئی کا تھا, اور وہ فیض حمید کا تھا. ٹھیک, اور اس کا جو الٹیمیٹ آگے جو فیصلہ آنا ہے, دیکھو 9 مئی کا کون سا فیصلہ سر جنرل فیض حمید کا؟ فیض حمید کا تو فیصلہ ابھی 9 مئی کے حوالے سے نہیں آیا. میں بات ابھی پوری نہیں کی نا, میں کہ جو ان کی جو کورٹ مارشل کا اس کی پروسیڈنگز ہوئی ہیں, اس کے بعد 9 مئی کے واقعات کے معاملات آنے والے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جتنا کچھ انہوں نے کیا تھا فیض حمید نے, تو وہ اس کا بینیفیشری نمبر 2 تھا. فیض حمید کا جو بینیفیشری ان تمام ان کی جو موومنٹس تھی, جو کارستانیاں تھی, تمام کارروائیوں کا جو بینیفیشری نمبر 1 ہے وہ عمران خان ہے. ٹھیک, ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے. چیزیں جب 9 مئی کی اب کھلیں گی تو وہاں پہ جائیں گی. آپ نے بات کی اس کی سلطانی گواہ کی, تو یہ حکومت کی طرف سے یا DGI/SPR کی طرف سے کسی نے کلیم نہیں کیا تھا کہ جنرل فیض حمید جو ہیں تو وہ سلطانی گواہ بننے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ شاید کسی اور کا دعویٰ تھا, اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ حکومت کا نہ DGI/SPR نے اس کو کلیم کیا. یہ فیصل واڈا صاحب نے سر یہ کہا تھا. تو سر میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا یا DGI/SPR کا اسٹیبلشمنٹ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. فیصل واڈا صاحب کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہو سکتی ہے. فیصل واڈا کون ہے؟ سینیٹر فیصل واڈا صاحب کون ہے سر؟ وہ آپ کی جماعت کے سابق بہت بڑے سٹالورٹ ہیں, عمران خان کے بہت بڑے چہیتے ہیں, جس میں ایک زلفی بخاری تھا, ایک شہباز گل تھا, ایک شہزاد اکبر تھا. He was amongst them. یہ ان میں سے ایک ہے. آپ ڈسون کر رہے ہیں. کیا اگر چاہیے تو میں آپ کو مزید انفارمیشن دے دیتا ہوں. ہاں جی, فیصل واڈا میرے نہ کرے اختیار ولی صاحب, آپ کی کوارڈینیٹری خطرے میں پڑ جائے گی.
मेरी कोऑर्डिनेटर ही जो है, मैं आपको शायद मेरा नहीं पता, आप पहली बार सेनेटर बनी है। मैं हमेशा जो है ना, मैं अपना ओहदा और अपनी इज्जत, मुझे दोनों का पास रखना होता है, और मैं ओहदों की सियासत नहीं इख्तियार साहब, आपकी जमात ने मुझे सर फैसल वाडा साहब को मैं अभी एलिजिबल हुई तो सर अभी बनी हूं ना सर। नहीं वो आपकी बात ठीक है जी। फैसल वाडा साहब को सर हम क्या लिखा करें, हमें बता दें। उन्हें आज़ाद लिखें, अपोजिशन लिखें, हुकूमत लिखें, क्या लिखना है उनको? सेनेटर लिखें, सेनेटर हैं वो, आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। जो उनकी जमात है वो उनसे पूछ लिए, वो आपको बता देंगे। कौन है उनकी जमात सर, यही तो पूछ रहा हूँ। वो आप लिख सकते हैं, उनसे पूछ लें, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं उनका कोई सर वो मैं वजह बताता हूँ, इख्तियार भाई नहीं, मैं वजह बता रहा हूँ सर। वो जो फैसले आने वाले होते हैं उनको पहले से पता लग जाता है, तो वो तो जाहिर बात है जो फैसले आने वाले होते हैं वो तो हुकूमत को पता होते हैं, तो उनको किस तरह पता लग जाते हैं? तो सुल्तानी गवाह वाली बात भी उन्होंने की थी, वो भी उनसे पूछ ले कि भाई उनका तो उनके वकील ने कह दिया कि वो सुल्तानी गवाह नहीं बन। जनरल फैज को जो सजा हुई है, जो पहले से आपको पता है करते वो ठीक होती इख्तियार भाई, है। जनरल फैज को जो सजा हुई है, जो है वो बीच में सुन रह ले, गई है। जनरल फैज को जो सजा हुई है, फैसल वाडा साहब ने पहले बता दिया था इतनी सजा होगी, वो किस तरह पता लग गया सर? उनको हुकूमत से पता लगा होगा ना सर। वो तो मंसूर भाई, वो तो आपको भी पता था कि जनरल फैज के साथ क्या लो जी, कसम ले लो, मैंने कुछ नहीं पता, प्रोसीडिंग्स मुझे नहीं पता था क्या सजा होगी सर, मुझे नहीं पता था। आपको मैं मुझसे कसम ले लूँगा, आपको पहले से पता था कि ये जो फैज हमीद पर चार्जेस हैं, कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग जिसके खिलाफ स्टार्ट हो जाती है, उसका अल्टीमेट एंड क्या होता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। ठीक, तो उस पे नंबर बनाने की तो क्या जरूरत है? मैं तो नंबर नहीं बना रहा। चलो ठीक है। तो बात ऐसी है कि जनरल फैज हमीद की तमाम कार्रवाइयाँ जितनी थी, उसका बेनिफिशियरी वो अकेला नहीं था, बल्कि वो उसका बेनिफिशियरी नंबर 2 था। ये जितनी चीज़ें हैं ये अल्टीमेटली ये जाएंगी इमरान खान की झोली में गिरेंगी, और वहाँ से उन्होंने फिर भुगतना है। हसन अयूब साहब, मैं आपको हसन अयूब साहब, जिस तरह फैसल वाडा साहब पाकिस्तान की सियासत का ज़ाहिर बात है एक नाम है, वो ख़बरें जानते हैं, लोगों को फॉलो करते हैं। हसन अयूब साहब, मैं आपको पाकिस्तानी सहाफ़त का फैसल वाडा मानता हूँ, मैं आपके बारे में बिल्कुल अल्लाह ये बात कर रहा हूँ, मैं आपको पाकिस्तानी सहाफ़त का फैसल वाडा मानता हूँ। अब मुझे ये बता दीजिए पाकिस्तानी सहाफ़त के फैसल वाडा कि 2026 कैसा होगा? सर मुझे आप हसन अयूब भी कह दें ज़्यादा बेहतर है। 2026 में जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं बता दूं कि उन्होंने फैसला करना है कि वो मज़ामत की तरफ जाएंगे या मुफाहमत की तरफ जाएंगे, और उससे फिर सियासी माहौल जो है उसका तयन होगा। बज़ाहिर इस टाइम 2 नहीं बल्कि 3 किस्म के माइंड सेट्स मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। अलीमा खानम जो कि खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं मानती, लेकिन वो भी इस वक्त जो है वो पार्टी के ऊपर अपनी गिरफ्त काफ़ी मजबूत कर चुकी हैं, और उन्होंने आगे अपना डमी रखा हुआ है सलमान अकबर वाहिद साहब को। और वैसे इस टाइम मिशाल यूसुफजई और बैरिस्टर अली जफर साहब हो जाएं, इनके ग्रुप को जो है वो साइड लाइन करने के हवाले से उनकी काविशें अटेम्प्ट जारी हैं। अच्छा जी। एक ग्रुप वो है जी कि जो कि बात करता है मुफाहमत की, जिस तरह बैरिस्टर गौर साहब हैं, वो यानी तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं मुफाहमत हो जाए। और एक ग्रुप है जी सुहेल आफरीदी साहब का कि जो कि मुफाहमत की बात भी करते हैं और मज़ामत की बात भी करते हैं। अब देखा जाए तो अलीमा खानम के कंट्रोल में सोशल मीडिया टीम है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो सुहेल आफरीदी के पास इमरान खान की सपोर्ट है और साथ उनके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। तो यहाँ पर बड़ा अजीब सा जो है ना वो तमाशा लगने जा रहा है, जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सफ के अंदर ये लोग खड़े होने वाले हैं नहीं। अब देखते हैं कि जो मुफाहमती ग्रोह है वो डोमिनेट करता है, मज़ामती डोमिनेट करता है, या मज़ामती और मुफाहमत का जो हाइब्रिड है, यानी जैसे सुहेल अफरीदी साहब हैं, वो ग्रोह डोमिनेट करता है। लेकिन इन तीनों ग्रोह में से जो भी डोमिनेट करेगा उसका ओरिजिनली मकसद जो है वो इमरान खान की रिहाई नहीं, बल्कि इमरान खान की जगह सेल्फ प्रोजेक्शन है। ठीक है। और यही इनकी जो इंपॉर्टेंस होगी। और रहा सवाल हुकूमत का, तो हुकूमत ने 2026 के लिए अपने लिए टारगेट सेट किया हुआ है कि हम अपने जो रिजर्व्स हैं, फॉरेन जो करेंसी रिजर्व जो आप में जो फॉरेन एक्सचेंज है, उसको बढ़ाना है। तकरीबन रिजर्व्स को $60 बिलियन तक लेकर जाने का एक टारगेट सेट किया गया है। लेकिन इस हवाले से अगर ये 30 उसको मतलब 30 बिलियन प्लस पर भी अगले साल के इस टाइम के ऊपर अगर पाकिस्तान के रिजर्व खड़े हों तो यकीनी तौर पर माशी लिहाज से यार हसन भाई मुझे क्लियर कर बात बताए, 2026 में इमरान खान साहब रिहा होंगे या नहीं होंगे? यार बाहर आएंगे या नहीं? सर
26 میں بھی وہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں اور 27 کے اندر بھی وہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں اور کوئی مقابل نہیں ہے. 27 کے بعد کیونکہ اسلام آباد سینٹرل جیل جو ہے وہ ہو سکتی ہے آپریشنل، تقریباً 1.5-2 سال کا ٹائم ہے، تو اس لحاظ سے 27 کے اندر مطلب وہ 50-50 ہے کہ وہ پورا 27 گزاریں گے یا اسلام آباد منتقل ہو جائیں گے. مشال یوسف زئی صاحبہ، یہ حسن ایوب صاحب ایک سینئر صحافی ہیں، آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے، یہ اچھی خبر نہیں دے رہے 2026 کے حوالے سے. اب آپ لوگ بتا دیجئے عمران خان صاحب کو کس طرح نکالنا ہے 2026 میں؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی اسٹریٹجی باقاعدہ طور پہ بتا دی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. 2026 کے حوالے سے یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ خواتین کو گالی گلم گلوچ یہ روایات نہیں پروموٹ کرنی چاہیے. میں اس کو انڈورس کرتی ہوں، لیکن ساتھ میں یہ بھی انڈورس کرتی ہوں کہ جو ہماری خواتین کے ساتھ کیا گیا ہے پچھلے 2-3 سالوں سے، آج بھی میرے لیڈر کی اہلیہ جیل میں ہے، ان کی فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، تو وہ بھی خواتین ہیں. تو پھر مردوں کی لڑائی میں سے خواتین کو نکالے، مردوں کی لڑائی مردوں کی طرح لڑے تو پھر بات کریں. آپ ہماری خواتین کے ساتھ آپ یہ تمام تر سلوک کر رہے ہیں اور پھر جب ہم آگے سے کچھ کہتے ہیں تو آپ خواتین کارڈ آپ کی جیب میں پڑا ہوتا ہے اور آپ نکال لیتے ہیں. دوسری بات کی انہوں نے جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں، تو دیکھیں پروزیکیوشن کبھی بھی اس کو گواہ نہیں بناتی جب اس شخص کی اپنی مرضی شامل نہیں ہوتی. لیکن چونکہ یہ میرے ساتھ جو پینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لیگلی اتنا نہیں سمجھتے یا تو اس لیے میں اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کروں گی. لیکن میں یہ ضرور کروں گی کہ ہماری فوج ایک بہت منظم ادارہ ہے جو ہماری سنیں سر سنیں ہماری فوج ایک بہت منظم ادارہ ہے. تو اگر فیض حمید صاحب نے یہ کیا، مجھے کمپلیٹ کرنے دینا سر، مجھے کمپلیٹ کرنے دے سر، مجھے کمپلیٹ کرنے دے. میں نے ان کی باتیں سنی ہے، مجھے کمپلیٹ کرنے دے. ہماری فوج ایک منظم ادارہ ہے. ایک فیض حمید صاحب نے DGI ہو کے یہ ساری اگر کارروائیاں کی ہوئی ہے تو آپ یہ سمجھے کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف کی مرضی اور منشا کے بغیر یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو ان کے ٹرائل کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے. جنرل باجوہ کو بھی کٹہرے میں کڑے کرے اور پھر پتہ چلے کہ جی ہوا کیا ہے اس ملک کے ساتھ. دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے 9 مئی کی بات کی، تو میں یہاں پہ شاید ان کو پتہ نہیں ہے کہ 9 مئی میں کتنی وہ ریٹائرمنٹ کے بعد میں آپ کو اسی کی طرف آ رہی ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنرل باجوہ انیکٹیو تھے؟ دیکھیں جو معاملہ ہوا ہے، معاملہ شروع وہاں سے ہوا ہے. آپ دیکھیں وہ معاملہ صرف 1-2 دن میں نہیں ہوا ہے. اب میں آپ کی طرف آ رہی ہوں نا، میں نے آپ کی باتوں میں روک ٹوک کی، اب مجھے سنیں. تو جنرل باجوہ کو بھی ان کا بھی ٹرائل کرے. دوسری بات حسن ایوب صاحب نے کی ہے، تو دیکھیں ہم نے تو سینٹ کے ایوانوں میں سنا ہے کہ 2026 میں ونڈر بوائے آ رہا ہے، شہباز شریف صاحب کی چھٹی ہو رہی ہے. تو حسن ایوب صاحب پھر کس کے ترجمان ہوں گے؟ ونڈر بوائے کے ترجمان ہوں گے کہ شہباز شریف صاحب کے ترجمان ہوں گے؟ ہمیں یہ بھی ایک وہ ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے آگے والے دنوں کے لیے. یہ حسن صاحب سے پوچھ لوں میں، دیکھیں جی عمران خان کے ترجمان یہ بن بھی نہیں سکتے. ان کے ترجمان بننے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، بڑی بہادری چاہیے ہوتی ہے. یہ نہیں کر سکتے، ان کی اتنی نہیں ہے. لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتی، میں اس طرف نہیں جانا چاہتی. آپ رہنے دیں یہ بات. جی میں حسن صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں نا، سن تو لیں ونڈر بوائے کے حوالے سے. جی حسن بھائی بولیے. ونڈر بوائے آ رہا ہے 2026 میں. یہ ونڈر بوائے والی جو بات کی ہے نا سہیل وڑائی صاحب نے، جی یہ ویسی گفتگو ہے جیسے وہ پہلے 2 کالمز لکھے تھے جس میں انہوں نے ایک دفعہ CDF کے ساتھ برسلز کے اندر ایک کھانے کی میز پر بیٹھ گئے تھے. وہ اپنی خواہشات کا ذکر کر رہے ہیں. یہ گراؤنڈ ریالٹیز نہیں ہے، یہ ایک فکشن انہوں نے بنائی دی ہے، کہانی گھڑی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. لکھاری وہ کمال کے ہیں، غضب کے ہیں، الفاظ کا چناؤ وہ بڑا زبردست کرتے ہیں. کوئی ونڈر بوائے نہیں ہے، صرف ایک ہی ونڈر بوائے ہے جس کا نام شہباز شریف ہے، اینڈ ہی از سٹنگ. اس کو کوئی ایشو نہیں ہے اور نہ ہی ان کی کوئی ریپلیسمنٹ اس وقت موجودہ اسمبلی کے اندر موجود ہے بشمول محمد نواز شریف صاحب جو گیون سرکمسٹانسز ہیں. اس کے اندر شہباز شریف ول کنٹینیو ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان. یعنی اس کا مطلب ہے 2026 میں شہباز شریف صاحب ہی پورا سال جو ہے وزیر اعظم رہیں گے. یہ بھی آپ نے کلیئر کر دیا. جی بالکل یہ آپ نے کلیئر کر دیا. ٹھیک ہے اختیار صاحب، یہ اس قسم کی جو باتیں ہو رہی ہیں سر، آپ کی نظر میں بھی عمران خان صاحب کی 2026 تک رہائی نہیں ہے، تو یہ مذاکرات کس بات کے ہونے لگے سر؟ کس بات کی آپ لوگ اس وقت آفریں کر رہے ہیں PTI سے مذاکرات کی؟ یہ مذاکرات کس پوائنٹ پہ ہوں گے؟ دیکھیں مذاکرات جو ہیں وہ تو ان سے پوچھیں کہ بیرسٹر گوہر جو گزشتہ 2 ہفتے میں 3 پریس ٹاکس میں وہ کر چکے ہیں، بلکہ کل انہوں نے 4تھی بھی کی، اور وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں خدا را جانے دیں، معافی تلافی کریں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم بیٹھنا چاہتے ہیں. ایک وہی مجھے سینسیبل بندہ لگ رہا ہے. کچھ ساتھی ان کے اور ہیں، علیم احمد خان جیسے شہریار ہو گئے،
جیسے اسد قیصر صاحب ہو گئے، یہ سینسیبل لوگ ہیں اور سین وائسز ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں. اگر میں ان کی بات کروں تو دیکھیں تحریک انصاف میں اس وقت ان لوگوں کا غلبہ ہے. اب اگر مشال یوسف زئی کو ہی لے لیں، یہ کس طرح سینیٹر بنی ہے یہ پوری دنیا کو پتہ ہے. اگر یہ وہ مس بیہیویئر نہ کرتی سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر تو آج یہ سینیٹر ہوتی. کبھی مجھے عمران خان نے بنایا ہے، مجھے عمران خان نے بنایا ہے، اور سپریم کورٹ سے پہلے میں ریزرو سیٹ پہ ٹاپ نمبر 1 پہ تھی. جو ہمارا مالی غنیمت آپ لوگوں نے لوٹ لیا ہے کیونکہ صوبائی حکومت میں. سر میری کوالیفیکیشن یہ ہے کہ میں نے انٹرنیشنل باہر سے پڑھ کے فیلوشپ کی، یہ میری کوالیفیکیشن ہے، فلی فنڈڈ اسکالرشپ پہ. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں پاکستان سے سیلیکٹ ہو کے جنریشن چینج فیلوشپ کی ہے میں نے. سر میں سر بدتمیزی کی بات نہیں، آپ نے بات غلط شروع کی. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ریزرو میں آپ سے پہلے بھی میں دسمبر میں ریزرو سیٹ پہ ٹاپ نمبر 1 پہ تھی. سر میں ٹاپ نمبر 1 پہ تھی. اس کے بعد ہماری سیٹیں آپ کو مال غنیمت کے طور پہ مل گئی کیونکہ آپ کو تو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے، کیونکہ آپ کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے. پھر آپ نے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اپنے لیے کوارڈینیٹر لی. یہاں نہ یہ میرٹ ہوتا ہے نہ کوئی یہ ہوتا ہے. اٹیک کریں گے تو اٹیک ہوگا. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اٹیک کریں گے تو اٹیک ہوگا. میں 2025 کا آخری شو پرسکون طریقے سے کرنا چاہتا ہوں. میرے مہمانوں میری ریکویسٹ ہے آپ سے. میں تو یہی کوشش کر رہا تھا لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے. یہ لوگ جہاں پر ہوتے ہیں تمیز سے ان کو بات کرنی آتی نہیں ہے. میں نے تو آپ پہ اٹیک نہیں کیا ہے، میں نے تو آپ پہ پرسنل اٹیک نہیں کیا ہے. آپ تو ونڈر بوائے کا سن کے آپ کو تو ونڈر بوائے کا سن کے پریشان ہو گئے. سر کیا چیز ہے سر آپ تو ونڈر بوائے کا سن کے پریشان ہو گئے. سر بی پی ہائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سر پانی پلا دے. سر یہ آپ کو یہ 3 سال وزیر اعظم شہباز شریف رہیں گے. عمران خان صاحب اگلے 3 سال بھی جیل میں ہے اور پھر اس سے اگلے 5 سال بھی ہیں اور اگلے 5 سال بھی ہیں. وہ لگی ایسے رہیں. آپ اپنی سینیٹری انجوائے کریں. ایک گالی دے کے آپ سینیٹر بن گئے. ونڈر بوائے کے دے کے سر ونڈر بوائے کا سن کے ان کا بی پی اتنا شوٹ کر گیا ہے. سر ابھی تو ونڈر بوائے آیا ہی نہیں ہے، ان کا بی پی شوٹ کر گیا ہے. سر ابھی تو ونڈر بوائے آئے ہی نہیں ہے. اور یہ جتنے بھی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو ونڈر بوائے کی یہ کہاں سے آیا ہوا ہے یہ کنسیپٹ. اب آپ ونڈر بوائے کا سن کے پریشان ہو گئے. میں نے تو آپ پہ کوئی اٹیک نہیں کیا ہے. ایک ایک کر کے بات کر لیں جی. شوٹ کر گیا ہے سر. ایک ایک کر کے بات کر لیں. اس طرح لوگ سمجھ نہیں پائیں گے کہ کیا بات ہو رہی ہے. اختیار صاحب ان کا اعتراض یہ ہے، اختیار صاحب ان کا اعتراض یہ ہے کہ آپ پرسنل اٹیک مت کریں سر. ان کی سینیٹرشپ کے اوپر اٹیک مت کریں گے. کیوں کس طرح سینیٹر بنی سر؟ میں نے اٹیک نہیں کیا. مجھے جی عمران خان نے سینیٹر بنایا ہے. مجھے خیبر پختونخوا کے میرے تمام ایم پی ایز بھائیوں نے ووٹ دیا ہے. سر میں مالی غنیمت پہ نہیں آئی. میں مالی غنیمت پہ نہیں آئی نہ میں ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے میں نے اپنے لیے کوارڈینیٹر ہی لی ہے. سر کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ایک ایک کر کے بات کر لیں. ایک ایک کر کے یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں نے تو صرف سر انہوں نے شروع کیا. حسن صاحب انہوں نے شروع کیا. انہوں نے شروع کیا سر. اچھا چلے ایک ایک کر کے بات کر لینا. انہوں نے کیوں شروع کیا؟ اختیار صاحب اب مشال صاحب جب آپ کی باری آئے گی آپ بول لیجئے گا. پہلے ان کو بات کمپلیٹ کرنے دیں پھر میں آپ کو موقع دیتا ہوں. بولیے اختیار صاحب. میں تو یہ کہہ رہا ہوں، میں نے تو زیادہ بات نہیں کہ میں تو اتنا کہہ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو گالی دے سکتا ہے، جو بد تہذیبی کر سکتا ہے، جو دوسروں پر الزام لگا سکتا ہے، لان تان کر سکتا ہے، جتنا بڑا بدتمیز ہوگا اس کو اتنا بڑا عہدہ ملے گا. بیرسٹر گوہر بیچارے کے پاس بڑا عہدہ ہے لیکن اس کے کتنے اختیارات ہیں. علی محمد خان آج کہاں پر بیٹھا ہے؟ آج اسد قیصر کیوں سائیڈ لائن ہے؟ آج آپ مجھے بتائیے کہ علی امین گنڈا پور کیوں سائیڈ لائن ہے؟ کون کہتا ہے کہ 9 مئی آپ نے نہیں کیا؟ علی امین نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ 9 مئی میں ہمارے بندے شامل تھے، ہماری جماعت شامل تھی اور ہم اس کی معافی چاہتے ہیں. آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ وہ آج سائیڈ لائن پر ہے. مجھے یہ بتائیے پرویز خٹک آپ کی جماعت کا پہلا وزیر اعلیٰ تھا، آج وہ کہاں پر ہے؟ وہ بھی برا ہے. محمود خان آپ کا دوسرا وزیر اعلیٰ تھا، آپ کی حکومت کا وزیر ہے سر، بھی سائیڈ لائن ہے. آپ اچھا جو علی امین گنڈا پور ہے جو تھوڑا بہت آپ میں سینسیبل تھا، ہمیں وہ ایک راجہ ہی لگ رہا تھا اتنے بہت سارے اندھوں میں، وہ اس کو سائیڈ لائن کر دیا گیا. تو آج کیا مجھے نہیں پتا سہیل آفریدی کی کوالیفیکیشن کیا ہے کہ جس دن اسمبلی میں اوتھ ہو رہا تھا اور صوبیہ شاہد پر اس نے بوتلیں پھینکی تھی، انہوں نے
ان پہ وہ خالی وہ نسوار کی وہ گھٹیاں پھینکی ہوئی تھی، تو پھر اس کے بعد جو انہوں نے تقریر کی تھی ان کے خلاف وہ گالی وغیرہ دے کر، تو اس وجہ سے اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. دس از واٹ آئی کین سے کہ آپ کے پاس اس سے زیادہ کوئی کرائیٹیریا نہیں. مجھے اجازت دیجیے سر، میں آگے چلوں. میں تہذیب نتھنگ. چلیں مشال صاحب آپ جلدی سے جواب دیں، پھر میں حسن صاحب کے پاس جانا ہے. آپ دے دیجیے جواب، آپ کی باری ہے. دیکھیں جی اتنا ہی ٹائم دیں گے جتنا انہوں نے آپ نے اختیار ولی صاحب کو دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اختیار نہیں مجھے بات کرنے دیں. اختیار ولی صاحب نے بات کی جی، تو مجھے خان صاحب نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں پریورٹی نمبر 1 پہ نامینیٹ کیا تھا، ریزرو سیٹ فار خیبر پختونخوا اسمبلی، جو ہماری سیٹیں انہوں نے مال غنیمت کی طرح لوٹ لی اور وہاں پہ اپنی فارم 47 کی خواتین کو بٹھا دیا. پہلی میں ان کی تصحیح یہ کروں. دوسری اچھا میری کوالیفیکیشن، اچھا میں اسی طرف آتی ہوں نا. اگر یہ بات کرتے ہیں تو میں ان کے چہیتے قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے اس کے بات کری ہوئی تھی. میں اس کے بات اختیار صاحب ان کی باری ہے نا، بولنے آپ نے بات کر لی نا، آپ نے بات کی، اب میں بولوں. اب میں بولوں سر، مجھے تو آپ کی سینیٹری پر یا ممبری پر اعتراض نہیں ہے. سر میں بولوں، میں تو سر میں بولوں، سر میں بولوں. آپ نے منصور صاحب آپ نے خاموش رہی، اب ان کو بھی خاموش کرائے تاکہ میں بات کا جواب دوں. میں نے آپ کی بات سنی. اچھا پہلی بات تو یہ ہے سر کہ میری ریزرو سیٹ کی نومینیشن ہوئی تھی 13 دسمبر 2023 جی سر، اور میں فائز عیسیٰ کے سامنے کڑی ہوئی تھی مڈ آف جنوری 2024. تو مجھے خان صاحب نے اس سے پہلے ہی نومینیٹ کیا ہوا تھا. ریکارڈ کی تصحیح کرے آپ. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ جی مجھے پھر انہوں نے خیبر پختونخوا کے، انہوں نے ہماری سیٹیں لوٹ لی، انہوں نے مجھے خیبر پختونخوا کی کابینہ ملا ہے. پھر انہوں نے بات کی کہ سینٹ میں ہماری ایک نشست خالی ہوئی، خان صاحب نے مجھے نومینیٹ کیا، اور اس نومینیشن کے بعد مجھے خیبر پختونخوا کے تمام ایم پی ایز نے ووٹ دیا اور میں سینیٹر بنی. انہوں نے کوالیفیکیشن کی بات کی، تو میں جو اگر آپ کو نہیں پتا تو میں اسلامیہ کالج پشاور کی تاریخ کی پہلی خاتون صدر تھی. میں نے 3 کنزیکٹیو ٹینیور الیکشن جیتا ہے وہاں پہ. میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ آف دا ایئر تھی. میں نے جنریشن چینج فیلوشپ پہ فیلوشپ کی ہے، جو پورے پاکستان سے 2 سال میں ایک بندہ سلیکٹ ہوتا ہے، فلی فنڈڈ اسکالرشپ. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرف نہ جائے سر، آپ کے پاس جواب نہیں. چلے میں آگے چلوں. اختیار ولی صاحب کے ساتھ، اختیار ولی صاحب اب سر سنیں نا، میں نے حسن بھائی سے بات کرنی ہے. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ یار؟ آپ لڑی جا رہے ہیں. پارٹی نے اتنی زیادتی کی سر، اختیار ولی صاحب کے ساتھ ان کی پارٹی نے اتنی زیادتی کی کہ ساری عمر پی ایم ایل این کو انہوں نے صوبے میں زندہ رکھا. میں یہ بات آن ایئر کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی ان کے ہی ذلے سے ان کی پارٹی نے پرویز خٹک کو وزیر بنا دیا. انہوں نے وزیر بنا دیا، یہ بات کر ان کو وزیر بنا دیا. تو آپ دیکھیں نا، پھر انہوں نے بات کی کہ جی اس بات کی دلیل ہے کہ میں وفادار بندہ ہوں، میں بے وفا نہیں ہوں، میں مفاد پرست نہیں ہوں. دیکھیں میں اسی کی طرف آ رہی ہوں نا. بہت شکریہ مشال یوسف. حسن بھائی کو میں نے بات کرنی تھی، آپ نے انہیں بات ہی نہیں کرنی تھی. حسن بھائی میری معذرت ہے آپ سے، میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، ان دونوں کی لڑائی کی وجہ سے آپ سے بات نہیں ہو سکی. بہت شکریہ حسن صاحب آپ کا. مشال یوسف زئی صاحب آپ پہلی دفعہ تشریف لائیں، آپ کا شکریہ. اختیار ولی صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین یہ جو آخری 10 منٹ آپ نے دیکھے ہیں نا، میرے خیال میں یہ پورے پاکستان کے سیاسی سال کے حوالے سے نا اس کا لب لباب تھا کہ اسی طرح ہی لڑتے رہیے سارا سال. اور پاکستان کے حوالے سے جو بات چیت ہونی چاہیے تھی اس کے بجائے ذاتیات کے اوپر جو ہے وہ سیاست زیادہ ہوئی. دعا کیجئے، امید کیجئے کہ 2026 آنے والا سال ایسا نہ ہو. آپ کے لیے بھی ہماری طرف سے دعا ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ 2025 میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اس پروگرام کو آپ نے دیکھا. کوشش کریں گے کہ اگلے سال جو ہے اس سے بھی بہتر آپ کے لیے پروگرام لے کر آئیں انشاءاللہ. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.